मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ करीम। हम काफी टाइम से एक साथ हैं। हम एक दूसरे से प्यार हो गया। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। मेरा क्रेडिट कार्ड घर पे रह गया है, इसलिए मेरे पास कैश नहीं है। आप और मेरे पापा एक साथ। खुशामदीद। आज हम ना किसका है इंतजार की जो 55वीं किस्त है उसके कुछ खास हिस्सों पर जरा गहरी नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास उर्दू वन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से इस किस्त के ट्रांसक्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं। अच्छा। और मकसद यही है कि समझें कि भाई किरदारों में क्या चल रहा है, क्या नए राज खुले हैं और ये जो वाकयात हुए इनका मतलब क्या है। जी बिल्कुल। तो आइए देखते हैं उन सीन्स में क्या खास बात है। और ये केस ना काफी अहम लग रही है क्योंकि इसमें कुछ रिश्ते तो मजबूत हो रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ पुराने राज हैं जो अब सामने आ रहे हैं। मतलब किरदार ना काफी जज्बाती उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं। हाँ, ये तो है, जो कहानी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, शुरू करते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव सीन से, ज़ैनब और करीम का। जी। ज़ैनब ने केक बनाया है, जगह सजाई है और फिर वो जेकर सिग्नेचर का जिक्र करती है। हाँ, जेकर यानी ज़ैनब प्लस क्रीम। जो क्रीम ने ड्राइंग बनाई थी उनकी वालदा सोगी आंटी ही होंगी गालिबन। वो बहुत खुश हैं। जी जी। और जब क्रीम केक देखता है तो वो कहता है, इस खूबसूरती को मैं कैसे नुकसान पहुंचाऊं। जिस पर ज़ैनब का जवाब भी बड़ा अच्छा है, आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। बिल्कुल। ये लम्हा तो वाकई उनके बढ़ते ताल्लुक को दिखाता है। बिल्कुल। और ये जेकर जो है ना, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो अब एक अलामत बन गया है इनके रिश्ते की। सही। ये दिखाता है कि अब वो अलग अलग नहीं रहे बल्कि एक टीम, एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, अपनी एक पहचान बना रहे हैं। हाँ। और ख़ास तौर पे जब आप इस सीन का मुवाजना करें ना ड्रामे के दूसरे जो उलझे हुए टेंशन वाले रिश्ते हैं, जी जी, तो ज़ैनब और करीम के बीच ये जो अपनायत है, मोहब्बत है, ये बहुत नुमाया नजर आती है। बिल्कुल। ये एक तरह से सेहतमंद ताल्लुक की मिसाल है। बिल्कुल। ताउन, तारीफ। जी। और छोटी छोटी बातों में खुशी। बिल्कुल। हाँ, ये वाकई एक वाज़े फ़र्क है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखें तो अनमोल और वो नौजवान किरदार जिसे जवान कहा गया, शायद बासित ही हो। हाँ, लगता तो बासित ही है। उनके बीच मामलात बहुत ही अजीब हैं। एक सीन है जहां वो ठंडे मौसम में कैंपफायर के पास बैठे हैं। जी। वो मौसम की बात करता है, टेम्परेचर, आदतें मिलती हैं और फिर अचानक पूछ लेता है, शादी कर लें। वाकई। जी, मतलब इतनी बेमौका और अटपटी पेशकश के समझ नहीं आता क्या रद्द-ए-अमल दें। आपने सही कहा, ये वाकई अजीब है। एक तरफ तो माहौल बनाने की कोशिश है। हाँ, सर्दी, आग। जी। और फिर इतनी भौंडी पेशकश, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। ये शायद उसकी नातजुर्बाकारी दिखाता है या शायद अनमोल के सामने वो घबरा जाता है, लेकिन हाँ, इससे ज्यादा ये रिश्ते की बुनियाद की कमजोरी को जाहिर करता है। कोई नेचुरल फ्लो नहीं लगता इसमें, बस एक कोशिश है। और ये अजीबपन यही नहीं रुकता। बाद में जब वो अनमोल के घर के बाहर मिलते हैं ना। अच्छा, तो वो उसे कॉफ़ी की पेशकश करता है, साथ में कोई फिल्मी क्लेशे का हवाला भी देता है। ओहो। अनमोल साफ मना कर देती है और कोई और, शायद ज़ैनब का भाई था, वो ये भी कहता है कि उसे लड़की से बात करने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है। जी। ये दोनों सीन्स मिलाकर क्या बता रहे हैं? ये दोनों वाकयात एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। इस रिश्ते में कोई हकीकी जुड़त या समझबूझ है ही नहीं। वो कॉफी वाली मुलाकात भी उतनी ही नाकाम और बेढंगी है जितनी वो शादी की पेशकश थी। सही। ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि वो लड़का समाजी तौर पर कितना नापुख्ता है, बल्कि ये सवाल भी उठता है कि क्या वो वाकई अनमोल में दिलचस्पी रखता भी है या ये सब किसी और वजह से हो रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है। ये ताल्लुक तो शुरू से ही मतलब डामाडोल रखता है। वो रवानी, वो आसानी बिल्कुल नहीं है जो हम ज़ैनब और करीम में देखते हैं। इसी दौरान करीम का एक और पहलू भी सामने आता है जो इसकी शख्सियत को और दिलचस्प बनाता है। अच्छा, कौन सा पहलू? वो मलिया नामी एक किरदार के घर अचानक खाना लेकर पहुंच जाता है। ओहो। सिर्फ इसलिए कि वो घर पर अकेली थी। मलिया हैरान भी है, खुश भी। करीम उसे सरप्राइज कहता है। माहौल काफी खुशगवार, बेतकल्लफ सा है। और फिर अनमोल वाले मामले के बिल्कुल उलट मलिया बहुत साफ कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ करीम। ओह वाह, ये तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ डायनामिक है। जी। ये सीन ना करीम के किरदार में मजीद परतें शामिल करता है। एक तरफ ज़ैनब के साथ उसका वो आहिस्ता आहिस्ता बनता हुआ रिश्ता, हाँ।
دوسری طرف ملیہ کے ساتھ یہ بظاہر پہلے سے قائم بے تکلف تعلق، کریم کا یہ انداز کسی کا خیال رکھنا، وقت نکالنا، یہ اس کی شخصیت کا حصہ لگتا ہے تو ہے، لیکن ملیہ کا یہ براہ راست اظہار محبت انمول اور جوان کی اس ہچکچاہٹ بھری گفتگو کے مقابلے میں کتنا الگ ہے۔ بالکل، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ محبت کا اظہار کتنے مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، کچھ پر اعتماد، کچھ الجھے ہوئے۔ صحیح کہا۔ اچھا، زینب اور کریم کی طرف واپس آتے ہیں۔ ایک اور سین میں پتہ چلتا ہے کہ وہ شاپنگ پر گئے تھے اور مل کر کیک بنایا۔ جی، وہ جیکر کیک والا تسلسل۔ ہاں، بعد میں کریم زینب سے کیفے میں نہیں مل پاتا تو وجہ بتاتا ہے کہ کام کی وجہ سے دیر ہو گئی، اور وہ یہ سوچ کر اس کے لیے کھانا بھی لے آتا ہے کہ وہ بھوکی ہوگی۔ خیال تو رکھتا ہے۔ جی، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ ایک بہت ہی دلچسپ بات کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تمہارا میرے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بہت اہم جملہ ہے نا؟ اس کا کیا مطلب نکالیں؟ دیکھیں، کریم کے جو کام ہیں، کیک میں مدد، کھانا لانا، یہ سب اس کی فکر مندی تو دکھاتے ہیں۔ جی، لیکن یہ جملہ ضروری نہیں مگر چاہتا ہوں، یہ تعلق کو مجبوری یا ذمہ داری سے نکال کر خالص خواہش اور انتخاب کے دائرے میں لے جاتا ہے۔ اچھا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے تمہارے ساتھ ہونا ہے جیسے کوئی فرض ہو، بلکہ یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ ہاں، یہ فرق ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ یہ تعلق کسی دباؤ کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس کی اپنی چوائس ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی رشتوں کی باتیں۔ اب ذرا انمول کے گھر چلتے ہیں۔ وہاں ماحول کافی الگ ہے۔ جی، وہاں تو تناؤ لگتا ہے۔ وہ دیر سے گھر آتی ہے تو پڑوسی اس کے کپڑوں اور وقت پر ٹوکتا ہے، گھر میں آتی ہے تو والدہ بھی ناخوش۔ پھر کھانے پر بحث ہوتی ہے، جو کھانا بنا ہے وہ کسی آنٹی سوویکی کے لیے ہے، انمول کے لیے نہیں۔ اچھا، انمول کو فریج کا بچا ہوا بھی نہیں کھانا، والدہ انڈے یا پاستا بنانے کو کہتی ہیں، وہ بھی نہیں۔ اوہو۔ اسی دوران والدہ اپنے کام کا جواز دیتی ہیں کہ اگر اس سے ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں گے تو اس میں برائی کیا ہے۔ یہ سین نا گھریلو تناؤ اور خاص طور پر مالی مشکلات کو بہت واضح طور پر سامنے لاتا ہے۔ جی بالکل۔ ماں بیٹی کے بیچ لائف سٹائل، ترجیحات اور خاص کر پیسے کو لے کر ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ والدہ کا رویہ بہت پریکٹیکل ہے، وہ پیسے کمانے کی ضرورت پر زور دے رہی ہیں، شاید حالات کی وجہ سے مجبور ہیں۔ ہاں، لگتا تو یہی ہے۔ دوسری طرف انمول کا رویہ ایک طرح کی بے اطمینانی دکھاتا ہے، شاید وہ اپنی موجودہ حالت سے خوش نہیں ہے۔ جی، کھانے پر جو بحث ہے وہ صرف کھانے کی نہیں بلکہ ان کی مجموعی صورتحال اور خواہشات کے ٹکراؤ کی عکاسی ہے، اور وہ پڑوسی کا تبصرہ، ہاں وہ بھی ہے، وہ سماجی دباؤ کا عنصر بھی شامل کرتا ہے۔ اور انمول کی یہ مالی پریشانیاں صرف گھر تک نہیں ہیں۔ ایک اور واقعہ ہوتا ہے جہاں اس سے کوئی لباس پھٹ جاتا ہے۔ دیدہ رامی کوئی کردار ہے، وہ سخت غصے میں ہے اور کہتی ہے انمول کو قیمت دینی ہوگی۔ ظاہر ہے انمول کے لیے یہ مشکل ہوگا۔ جی، وہ پریشان ہے، ٹیگ تو ہے مگر پیسے نہیں ہیں۔ بعد میں ہم اسے ایک دکان میں دیکھتے ہیں جہاں وہ ایک مہنگے لباس کو ناپسند کرنے کا بہانہ کرتی ہے۔ اچھا، کیوں؟ کہتی ہے کریڈٹ کارڈ گھر رہ گیا ہے، صاف ظاہر ہے کہ وہ خرید نہیں سکتی۔ اوہو، مطلب دکھاوا کر رہی ہے۔ جی، اور ایمن نامی کسی سے باقی رقم بعد میں دینے کا وعدہ بھی کرتی ہے۔ یہ دونوں واقعات مل کر نا انمول پر جو مالی دباؤ ہے اس کی تصویر مکمل کرتے ہیں۔ بالکل۔ گھر میں والدہ سے گفتگو اور یہ لباس والا واقعہ دونوں ایک ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ انمول شدید مالی تنگی میں ہے، لیکن شاید وہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی یا ایک خاص لائف سٹائل کا دکھاوا رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جی، وہ پھٹا ہوا لباس اور اس کی قیمت ادا کرنے کا دباؤ اس کی بے بسی اور شاید بڑھتی ہوئی مایوسی کو دکھاتا ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پریشر اس سے کیا کچھ کرواتا ہے۔ بالکل، یہ اس کے فیصلوں پر ضرور اثر انداز ہوگا۔ اچھا، مالی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ اب باسط کی زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ جی، پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیل میں اپنے چاچا سے ملنے کے بعد بہت پریشان ہے، زینب کی کالز بھی نہیں لے رہا۔ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ ہاں، وہ زینب کو بتاتا بھی ہے کہ چچا نے جیل میں ایک عورت کو دیکھ کر بولنا بند کر دیا تھا۔ یہ خود ہی بڑا پراسرار ہے۔ جی، یہ سین باسط کی اندرونی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ چچا جیل میں، پھر یہ پراسرار عورت کا ذکر، یہ سب مل کر ایک بڑے راز کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ بالکل۔
زینب یہاں پھر ایک سپورٹ بننے کی کوشش کرتی ہے، لیکن باسط شاید خود بھی کنفیوزڈ ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہاں، یہ آنے والے انکشافات کی تمہید لگتی ہے۔ اور پھر وہ انکشاف ہوتا بھی ہے۔ انمول کی ملاقات اسی پراسرار عورت سے ہوتی ہے۔ اچھا۔ جو پہلے تو علی یعنی باسط کے والد ان کے بیٹے کے بارے میں پوچھتی ہے، پھر اپنا نمبر دیتی ہے۔ اگلی ملاقات میں وہ عورت جو بتاتی ہے وہ تو بس دھماکہ ہے۔ کیا بتاتی ہے وہ؟ وہ کہتی ہے کہ وہ علی کو ان کی موت سے کوئی 5-6 سال پہلے سے جانتی تھی، اور جب اس کی منگنی کنان یعنی باسط کے چچا سے ہوئی تھی تب اسے اور علی کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ چچا کی منگیتر سے؟ جی، اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ کنان نے بدلے میں علی کا بزنس تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اوہ خدایا، یہ تو بہت بڑا انکشاف ہے۔ وہ افسوس تو کرتی ہے مگر یہ بھی کہتی ہے کہ محبت ہو جاتی ہے، اور یہ سب سن کر باسط جو وہیں موجود ہے وہ بالکل سکتے میں آ جاتا ہے۔ پوچھتا ہے، میرے بابا کی بات کریں یا آپ؟ یقیناً یہ تو کہانی کا رخ ہی بدل دے گا۔ باسط کے لیے یہ جاننا کہ اس کے والد کا افیئر تھا، اور وہ بھی اس عورت سے جس کی منگنی اس کے چاچا سے ہوئی تھی، اور پھر چاچا کا ممکنہ انتقامی کردار، یہ تو ناقابل تصور بوجھ ہے۔ بالکل۔ یہ ماضی کے راز، دھوکہ دہی، ممنوعہ محبت جیسے تھیمز کو سامنے لاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ ماضی کیسے حال کو متاثر کرتا ہے۔ جی، اس عورت کا محبت کو جواز بنانا اس کی اپنی کہانی ہے، لیکن باسط کے لیے تو یہ اس کے باپ اور چاچا دونوں کے ساتھ اس کے تعلق کی بنیادوں کو ہلا دینے والی بات ہے۔ اس سچائی کا سامنا کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ بہت زیادہ۔ یہ جذباتی طور پر بہت بھاری ہوگا۔ ان تمام ذاتی تحشانیوں اور انکشافات کے بیچ میں ایک اور عجیب سا سین ہوتا ہے سینما میں۔ اچھا، سینما میں کیا ہوا؟ زینب اور انمول فلم دیکھنے کا پلان بناتی ہیں۔ پھر ہم زینب اور کریم کو سینما میں دیکھتے ہیں، وہ ہارر فلم دیکھ رہے ہیں، پاپ کارن لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچانک ان کا سامنا انمول اور باسط سے ہو جاتا ہے۔ وہاں بھی ٹکراؤ؟ جی، اور ماحول فوراً عجیب ہو جاتا ہے۔ کریم انہیں دیکھ کر انجان بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، کیوں بھلا؟ پتہ نہیں، زینب پوچھتی ہے تو ٹال دیتا ہے۔ پھر زبردستی کی مسکراہٹیں، رسمی جملے، اسے اتفاق قرار دینا۔ یعنی ٹینشن ہے۔ جی، اور اسی عجیب لمحے میں انمول باسط کے چچا کا ذکر کر دیتی ہے۔ چچا کا ذکر کیوں؟ بس یوں ہی، مطلب ماحول پہلے ہی عجیب تھا، اس بات نے اور عجیب کر دیا۔ سمجھ نہیں آیا کیا ہو رہا تھا۔ یہ سین گروپ ڈائنامکس اور چھپے ہوئے تناؤ کی بہترین مثال ہے۔ جی، کریم کا انمول اور باسط کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنا بہت معنی خیز ہے۔ کیا ان کے بیچ کوئی پرانی بات ہے جس کا ہمیں نہیں پتا؟ ہو سکتا ہے۔ یا کیا کریم باسط کی موجودہ حالت اور اس کے خاندان کے رازوں کی وجہ سے فاصلہ رکھنا چاہ رہا ہے؟ یہ بھی ممکن ہے۔ پوری ملاقات میں ایک مصنوعی پن ہے، زبردستی کی خوشگواری ہے۔ بالکل۔ اور اس ٹینشن والے ماحول میں انمول کا اچانک باسط کے چچا کا ذکر چھیڑ دینا، یہ غیر ارادی تھا یا جان بوجھ کر؟ یہ سوال تو ہے۔ شاید وہ کریم کو کچھ یاد دلانا چاہ رہی تھی، یا باسط کو۔ یہ ملاقات ان چاروں کے مستقبل کے تعلقات میں مزید پیچیدگیوں کا اشارہ دے رہی ہے۔ تو ان سب مناظر کو جوڑ کر دیکھیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ ایک طرف زینب اور کریم کا رشتہ گہرا ہو رہا ہے جس میں سچائی اور خواہش ہے۔ جی۔ دوسری طرف انمول اور باسط جوان کے بیچ ایک عجیب غیر یقینی صورتحال ہے۔ بالکل۔ انمول مالی دباؤ کا شکار ہے، اور سب سے بڑھ کر باسط کے خاندان کا ماضی وہ تاریک رازوں کے ساتھ سامنے آ گیا ہے جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مختلف کرداروں کے درمیان تناؤ صاف نظر آ رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ بالکل۔ یہ قسط ہمیں کئی اہم سوالات کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، خاص طور پر یہ کہ ماضی کے یہ بھوت، علی کا افیئر، کنان کا ممکنہ کردار، یہ حال کے رشتوں کو کیسے متاثر کریں گے؟ ہاں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ کیا باسط اس سچائی کو قبول کر کے آگے بڑھ پائے گا یا یہ بوجھ اسے توڑ دے گا؟ اور انمول؟ جی، اور کیا انمول اپنے مالی اور سماجی چیلنجز سے نمٹتے ہوئے اپنی جگہ بنا پائے گی؟ آگے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کردار ان طوفانوں کا سامنا کیسے کرتے ہیں، اور کیا محبت، دوستی، خاندانی رشتے، یہ سب ان آزمائشوں میں قائم رہ پائیں گے؟ صحیح۔ یہ ماضی کے راز جو اب کھلے ہیں، یہ حال کی بنیادوں کو کس حد تک ہلا پائیں گے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔